अस्सलाम वालेकुम। हम पाकिस्तान स्टडीज़ ओ लेवल्स की इन्वायरमेंट ऑफ पाकिस्तान का यूनिट 1 देखने जा रहे हैं, जो कि नेचुरल टोपोग्राफी ऑफ पाकिस्तान है। टोपोग्राफी एंड ड्रेनेज, तो इसका क्या मतलब होता है, पहले ये समझते हैं। जब हम बात करते हैं टोपोग्राफी एंड ड्रेनेज की, तो इसका मतलब होता है कि हम बात करना चाहते हैं कि मुल्क में मुख्तलिफ़ जो इलाक़े हैं उसमें से कौन ऊंचाई पर है, कौन नीचाई पर है। टोपोग्राफी के मैप के एतबार से उनकी हाइट कितनी है, वो किस तरह के माहौल वहाँ पे क्रिएट होता है। पहाड़ी इलाका है जैसे, तो टोपोग्राफी पहाड़ी इलाके की मुख्तलिफ होती है। वो वहाँ पे हाइट ज़्यादा है, तो उस हाइट ज़्यादा होने की वजह से वहाँ के रास्ते मुख्तलिफ होंगे, मौसम थोड़ा मुख्तलिफ होगा, वहाँ की लोगों का रहन सहन का अंदाज़ मुख्तलिफ होगा। ऐसे ही है ना। इसी तरह से कोई अगर नीचे इलाका है तो उसकी टोपोग्राफी डिफरेंट होगी। तो आप ये देख सकते हैं कि पाकिस्तान का जो मैप है आपने पास देखिए, तो उसको उन्होंने मुख्तलिफ़ कलर्स से कोड किया है। और आप देखिए कि जो राइट साइड पे की दी हुई है, की में दिया हुआ है कि वाइट जो है वो 5000 मीटर्स और अबव को शो करता है। तो देखें वाइट कहाँ कहाँ नज़र आ रहा है आपको, बहुत कम एरिया नॉर्थ में नज़र आएगा। नॉर्थ बोलेंगे तो इसका मतलब क्या होगा कि वो ये रीजन होगा कुछ, सॉरी, वो ये रीजन होगा नॉर्थ। साउथ ऑफ पाकिस्तान बोलेंगे तो हम यहाँ की बात करेंगे, ठीक है। ईस्ट बोलेंगे तो हम ये बात करेंगे, आपको टैबलेट नज़र आ रहा है। और अगर हम वेस्ट बोलेंगे तो हम ये बात करेंगे। तो नॉर्थ वेस्ट का मतलब होगा कि ये बात हो रही है, ठीक है। तो टोपोग्राफी का मतलब है मुख्तलिफ हाइट्स, मुख्तलिफ फॉर्मेशन ऑफ लैंड किस तरह की है, वहाँ पे लैंड की क्या शक्ल है। जो पर्पल से है वो 3000 से 5000 मीटर्स के अराउंड है, तो वो भी सारा नॉर्थ में ही आप देख सकते हैं। फिर जो ब्राउन है वो 2000 से 3000 है, तो ब्राउन और ऑरेंज 1000 भी कवर करते हैं हम। तो 1000 से 3000 के दरमियान ब्राउन और ऑरेंज आपको मिलेगा नॉर्थ के अलावा वेस्ट में भी। नॉर्थ में भी है कहीं कहीं और वेस्ट में भी है, तो इसका मतलब है वेस्ट भी कुछ पहाड़ी नुमा इलाका ही होगा हमारा। पाकिस्तान को हमने डिवाइड किया है टोपोग्राफिकली मुख्तलिफ रीजन्स में, और वो रीजन्स हैं कोई 6, जो आपके पास बुक में भी आपको दिख रहे होंगे, 6 रीजन्स, ठीक है। वो 6 रीजन्स कौन कौन से हैं। एक है नॉर्दर्न माउंटेन्स एंड नॉर्थ वेस्टर्न माउंटेन्स। अगर वापस आप देखें मैप के अंदर, तो नॉर्दर्न माउंटेन्स ऊपर वाले पहाड़ और नॉर्थ वेस्ट के माउंटेन्स ऊपर और लेफ़्ट की तरफ थोड़ा सा। एक रीजन ये है, इसको एक रीजन इसलिए बनाया है कि कमोबेश एक जैसा माहौल है, एक जैसे तरह के लोग रहते हैं, एक जैसे तरह की वहाँ पे कमाने के ज़रिए हैं। फिर दूसरा है वेस्टर्न माउंटेन्स। वेस्टर्न माउंटेन की आबो हवा काफ़ी मुख्तलिफ है, मुख्तलिफ इन्वायरमेंट है वहाँ पे, उसकी हाइट भी मुख्तलिफ है, पानी की अवेलेबिलिटी भी मुख्तलिफ है। तो वेस्टर्न माउंटेन्स को एक अलग पैकेट बना लिया हमने, बिल्कुल ऐसे ही जैसे किसी एक मोहल्ले में 6 मकान हों और 6 मकानों में अलग अलग तरह के लोग रहते हों, उनके अलग अलग तरह की तरीक़े हों ज़िंदगी गुजारने के। तो इसी तरह से हमें 6 हिस्सों में डिवाइड किया पाकिस्तान को। कुछ सिमिलैरिटीज़ हैं इन हिस्सों में आपस में, यानी वेस्टर्न माउंटेन्स जो हैं उनमें एक जैसी तरह का माहौल है, एक जैसी तरह का लैंडस्केप है, एक जैसी तरह की का वेदर है। फिर एक हमने कहा बलूचिस्तान प्लेट्यू, एक कहा पोटोहार प्लेट्यू, पोटोहार प्लेट्यू और सॉल्ट रेंज, एक हमने इंडस प्लेन का, और एक डेजर्ट एरियाज। 6 हिस्सों में डिवाइड किया है पाकिस्तान को हमने। पाकिस्तान में 6 तरह के इन्वायरमेंट्स मिल जाएंगे आपको। टोपोग्राफी का मतलब है मुख्तलिफ हाइट और ज़मीन की शक्ल कैसी है वहाँ पे। और ड्रेनेज का मतलब है पानी वहाँ से कैसे बहता है। ड्रेन का मतलब नॉर्मल समझ में आता है ना। तो जब पहाड़ों से बर्फ़ पिघलती है, पानी बहता है, तो किस इलाके से किस तरह से बहता हुआ निकलता है, ये ड्रेनेज, ठीक है। ड्रेनेज के ऊपर डिपेंड करेगा कि कितनी ग्रीनरी होगी। जहाँ ज़्यादा पानी बह रहा होगा वहाँ ऑटोमेटिकली ज़्यादा ग्रीनरी, ज़्यादा फसल उगाने का इम्कान होगा। जहाँ ड्रेनेज की सहूलत नहीं है वहाँ पे फिर पानी नहीं बहता हुआ नीचे आएगा, तो फिर वहाँ पे खुश्क होगा इलाका ज़्यादा, ठीक है। तो ये सब आपको नज़र आ जाएगा मैप को, अब हम दिखाएंगे आपको मुख्तलिफ़ कलर्स की मदद से। जब मुख्तलिफ़ कलर्स की मदद से मैप की मुख्तलिफ़ सिचुएशंस को दिखाया जाता है तो उसको कहते हैं हम रिलीफ मैप है ये, जो कि कलर्स की मदद से आपको बहुत सी चीज़ें आइडेंटिफाई करवा रहा है कि किस इलाके में क्या चीज़ कैसी है, ठीक है।
تو ان 6 حصوں پہ ہم بات کریں گے. ایک بات کو سمجھیے گا کہ آپ کو بس یہ پتا ہو کہ پاکستان میں کون کون سے ریجنز ہیں, یہ 6 ریجنز کے نام پتا ہوں, اور یہ پتا ہو کہ ان 6 ریجنز کی کیا خاص باتیں ہیں. یعنی ناردرن ماؤنٹینز اونچے ہیں, ویسٹرن ماؤنٹینز خشک ہیں اور زیادہ اونچے نہیں ہیں, اور جو پوٹوا پلیٹو ہے وہ اسٹریٹ لینڈ ہے, تھوڑی سی فرٹائل ہے, لیکن سب سے زیادہ فرٹائل انڈس پلین ہے. کیوں فرٹائل ہے وہاں پہ, زیادہ فصلیں کیوں اگتی ہیں, وہاں کے لوگوں کا رہن سہن کیسا ہے, ڈیزرٹ ایریاز ڈیزرٹ کیوں ہیں, وہاں کے لوگوں کا رہن سہن کیسا ہے, کیا مشکلات وہ جھیل رہے ہیں, ہر علاقے کی شکل کیسی ہے, کم و بیش ایک جنرل آئیڈیا ہو, اور ہر علاقے کے لوگ کس طرح کے مسائل کو فیس کرتے ہیں, اور وہاں پہ کون کون سی اپرچونیٹیز ہیں, کس طرح کی وہاں پہ زندگی گزارنے کے اچھے مواقع بھی موجود ہیں. یہ باتیں بس پتہ ہو تو آپ کے ایگزام کے لیے یہ چیپٹر کی تیاری ہو گئی. لیکن جب ہم بتا رہے ہوں گے تو ہم تھوڑا ایکسٹرا ڈیپتھ میں جائیں گے کہ دیکھیں پوٹوا پلیٹو میں یہ مختلف طرح کی فارمیشنز ہیں. وہ فارمیشنز ایگزام میں یوز نہیں ہو رہی ہوں گی, لیکن آپ کی جنرل نالج کے لیے اچھی ہوں گی. تو جب بچہ ہمارا اس چیپٹر کو دیکھتا ہے تو کنفیوز ہوتا ہے کہ بہت ڈیفیکلٹ چیپٹر ہے, بڑی ٹیکنیکل ٹرمز آ رہی ہیں اس میں, لیکن وہ ٹیکنیکل ٹرمز آپ کے ایگزام میں آپ کو تنگ نہیں کریں گی, بلکہ اوور آل ایک اندازہ آپ کو ہو جائے کہ ہمارا ملک 6 حصوں میں ڈیوائیڈڈ ہے, اور آپ کو میں کہوں کہ جی ڈیزرٹ لینڈ کے میں ایک اے بنا ہوا ہے, بتائیے یہ اے کہاں بنا ہوا ہے, تو آپ دیکھ کے بتا دیں گے وہ یہ تو پاکستان کا ڈیزرٹ والا ایریا. اور جب آپ یہ بتا دیں گے ڈیزرٹ والا ایریا, تو آپ یہ بتائیں گے کہ یہاں کے لوگ کیسے رہتے ہوں گے. تو آپ کو خود ہی پتہ ہوگا کہ ڈیزرٹ کے لوگ کیسے رہتے ہیں, ان کی آمدنی کیسے ہوتی ہے, ان کو کیا مشکلات ہوتی ہیں جس کو فیس کر رہے ہوتے ہیں. آپ سے سوال کیا جائے گا کہ ہمیں کہاں خرچہ زیادہ کرنا چاہیے, کس ایریا میں زیادہ انویسٹ کرنا چاہیے. تو یہ چیزیں ہم ساری ڈسکس کریں گے ڈیورنگ دا چیپٹر. تو چیپٹر لمبا ہوگا, اس کو ہم ایک سے زیادہ ویڈیوز میں بریک کریں گے. تو 6 حصوں میں ہم نے توڑا پاکستان کو, یہ بات سمجھ میں آتی ہے. سب سے پہلے ہم ناردرن اور نارتھ ویسٹرن ماؤنٹینز کو کور کریں گے, وہی آپ کا نیکسٹ ٹاپک بھی ہے. پہلے ہم فٹافٹ ذرا ان 6 ریجنز کو اس میپ پہ ذرا بڑا کر کے دیکھتے ہیں کہ کہاں کہاں کیا ہے. نظر ہی آ رہا ہے آپ کو, دیز آر ناردرن ماؤنٹینز, اور نارتھ ویسٹرن ماؤنٹینز یہیں آ گئے, اس کے برابر میں ہی آ گئے, یہ نارتھ ویسٹرن ماؤنٹینز ہو گئے. ٹھیک ہے, دس از ان دا مڈل پوٹوار پلیٹو اور سالٹ رینج. آپ کو یاد ہے یہاں کون سے مشہور شہر ہیں, یہ آپ کو یاد ہونا چاہیے کہ کس کس جگہ پہ کون کون سے شہر ہیں. میپ میں اگر آپ نے اس کی پریکٹس کی تھی تو یہاں راولپنڈی اسلام آباد کا ایریا ہے, ٹھیک ہے, یہ وہ والا ریجن ہے. اور ناردرن ماؤنٹینز کی طرف اگر آپ جاتے ہیں تو وہاں آپ کو پشاور ملتا ہے, گلگت ملتا ہے, مری, سوات, اس طرح کی چیزیں ابھی آئیں گی, ہم ڈسکس کریں گے. ٹھیک ہے, تو اس کے بعد جو ویسٹرن ماؤنٹینز ہیں وہ آپ یہ دیکھ سکتے ہیں, یہ رہے ویسٹرن ماؤنٹینز, یہ سارا بلوچستان ہے. ناردرن ماؤنٹینز سارا کے پی کے یا گلگت بلتستان, یہ 2 ایریاز کور کرتے ہیں ناردرن ماؤنٹینز کو. اور جو ہمارا صوبہ بلوچستان ہے اس میں ویسٹرن ماؤنٹینز ہیں, اسی میں بلوچستان پلیٹیو بھی ہے. ٹھیک ہے, ڈیزرٹ جو آپ کو نظر آ رہے ہیں وہ ایک خاران ڈیزرٹ یہاں ہے بلوچستان کے بالکل کونے پہ, جو ایران سے ملتا ہے. اور ایک ڈیزرٹ آپ کو یہاں نظر آ رہا ہے, ایک ڈیزرٹ یہاں بھی کہیں ہے. ٹھیک ہے, تو ڈیزرٹ ایریاز بھی آپ کو اس میپ پہ تھوڑا تھوڑا نظر آ رہے ہیں, لیکن جب ہم الگ سے پڑھیں گے تو ڈیٹیل میں ان ڈیزرٹ ایریاز کو آئیڈینٹیفائی کیا ہوا ہوگا. اور انڈس پلین آپ دیکھیں, کچھ نیلی نیلی لائنیں پانی کی جاتی ہوئی نظر آ رہی ہیں, دریا ہیں. یہ دریا جہاں جہاں سے گزر رہے ہیں وہاں وہاں دریائے سندھ کا راستہ ہے, جس کو دریائے سندھ کو ہم انڈس ریور کہتے ہیں. اور انڈس ریور کے ساتھ جو فلیٹ لینڈ ہے, سیدھی زمین ہے جہاں پہ کہ ہم فصلیں اگاتے ہیں اپنی زیادہ تر ملک کی, تو وہ انڈس پلین کہلاتی ہے. پلین کا مطلب لفظ سے ہی سمجھ میں آ رہا ہے کہ وہ سیدھی زمین ہوگی, وہاں پہاڑی علاقہ نہیں ہوگا. اور اس کی ہائٹ بھی آپ دیکھیں کم ہے, تب یہ گرین سے نظر آ رہا ہے. گرین ہائٹ از دا لویسٹ ہائٹ ان پاکستان. ٹھیک ہے, تو اس میپ کو دیکھنے کے بعد ہم آگے چلتے ہیں اور ہم بات کریں گے پہلے اپنے ناردرن ماؤنٹینز کی, ناردرن اور نارتھ ویسٹرن ماؤنٹینز کی, جو کہ ہمارا مین پہلا ٹاپک ہے. ان ماؤنٹینز کو ہم نے 3 سلسلوں میں ڈیوائیڈ کیا ہے. بس یہ نام تھوڑا سا بھی یاد رہ جائیں کافی ہے. میں اس لیے کہہ رہا ہوں اس کو بہت ہیوی مت لیجیے گا کہ بہت ہی مشکل چیپٹر ہے, سمجھ میں نہیں آ رہی, اتنی چیزیں کیسے یاد رکھیں گے, یاد رکھنی ہی نہیں ہے. بس یہ بات آپ کو پتہ ہو کہ پاکستان کے ناردرن ماؤنٹینز 3 مختلف طرح کے پہاڑی سلسلوں پہ کے گرد گھوم رہے ہیں. وہ 3 کون کون سے سلسلے ہیں, اور مشہور بھی اتنے ہیں وہ کہ وہ نام آپ کو ویسے ہی یاد ہو جائیں گے. ایک سلسلہ ہے آپ کا کاراکورم, ایک ہے ہمالیاز, اور ایک ہے ہندو کش. ہمالیاز آپ کو یاد ہوگا ماؤنٹ ایوریسٹ ہمالیہ جس سے بلانگ کرتی ہے.
ہمالیاز ہمارے جو پہاڑی سلسلہ ہے، اگر آپ میرے پاس اس میپ میں دیکھیں تو ہم اس کو ڈیوائڈ کر سکتے ہیں 3 حصوں میں. ٹورڈز رائٹ یعنی ویسٹ جو ہے وہ ہمالیاز کا سلسلہ ہے، یہ ہمالیاز کا سلسلہ ہے. ٹورڈز لیفٹ جو افغانستان کی طرف ٹچ ہو رہا ہے، یہ ہمالیاز انڈیا اور کی طرف ٹچ ہو رہا ہے. ادھر انڈیا ہے نا ہمارے رائٹ پہ، یہاں کشمیر بھی لگتا ہے، کشمیر بھی ہمالیاز کی طرف جا رہا ہے اور اوپر جو سلسلے ہیں. اور ٹورڈز لیفٹ ہندو کش ہے، یہ افغانستان سے ٹچ ہوتا ہے. اور ٹورڈز نارتھ کراکورم ہے، یہ چائنا سے ٹچ ہوتا ہے. 3 ایریاز میں ہم نے ڈیوائڈ کیا پہاڑوں کو، اور 3 پہاڑوں میں اس لیے ڈیوائڈ کیا کہ پہاڑی سلسلے ایسے ہی ایک دوسرے سے کنیکٹڈ ہیں، یعنی ہمالیاز کے جو سلسلے ہیں وہ ایک دوسرے سے کنیکٹڈ پہاڑ ہیں. کراکورم کے پہاڑ ایک دوسرے سے کنیکٹڈ ہیں، ہندو کش کے پہاڑ ایک دوسرے سے کنیکٹڈ ہیں. اس لیے ہم نے ایسا نہیں کہ بس اپنی مرضی سے نام رکھ دیا، بلکہ پہاڑی سلسلوں میں باقاعدہ نظر آتا ہے جا کے آپ کو کہ یہ پہاڑ الگ ہیں، یہ پہاڑ الگ ہیں، اور یہ پہاڑ، ایون پہاڑوں کی شکلیں بھی الگ الگ ہیں ان تینوں علاقوں کے الگ الگ پہاڑوں کی. ٹھیک ہے جی. تو 3 طرح کے پہاڑوں میں توڑا. اس کی مزید سب ڈویژن بھی ہے، جیسے سیوالکس ہیں اور آؤٹر ہمالیاز ہیں، سینٹرل ہمالیاز ہیں. اتنا ڈیپتھ میں جانے کی ہمیں ضرورت نہیں ہے، یہ سوال ایگزام میں نہیں آتا کہ مزید سب ڈویژن بتائیے اس کی. بس اتنا بھی آپ کے پاس چل گیا کہ ہندو کش ہے، کراکورم ہے اور ہمالیاز ہیں، بس کافی ہے. اور یہ تینوں ہی بہت ہائٹ والے سلسلے ہیں، علاقے ہیں. یہاں سب جگہ آپ دیکھیں تو کم از کم بھی 2000 سے اوپر یہاں پہ پہاڑ پائے جاتے ہیں، 2000 میٹر سے اوپر. تو ہم پہلے بات کریں گے کراکورم رینج کی. کراکورم رینج کدھر ہے آپ دیکھ سکتی ہیں، چائنا کے قریب ہے. آپ نے شاید سنا ہو کہ بہت مشہور یہاں پہ چائنا سے لے کر ایک بنائی گئی ہے سڑک، جو کہ بڑی دنیا کی اونچی ترین سڑکوں میں سے ایک ہے، اور وہ سڑک کہلاتی ہے شاہراہ ریشم یا کراکورم ہائی وے. کراکورم ہائی وے از دا ہائی وے دیٹ کنیکٹس چائنا ٹو پاکستان، اور یہ روڈ نیٹ ورک ہے جو کہ بہت امپورٹنٹ ہے، کیونکہ چائنا کے ان علاقوں میں جو چیزیں پروڈیوس ہوتی ہوں گی، جو گڈس پروڈیوس ہوتے ہوں گے، وہ دوسری پوری دنیا تک کیسے پہنچائے گا چائنا، کیونکہ چائنا کو یہاں کوئی سمندر نہیں مل رہا، اور یہ پورا چائنا کور ہو کے پھر انڈیا شروع ہو جاتا ہے. اب وہ انڈیا سے چائنا کے تعلقات بہت اچھے نہیں ہیں، تو چائنا کے ان علاقوں کا سامان پوری دنیا میں بھیجنے کے لیے چائنا کو سمندر چاہیے پاکستان کا، جو پاکستان کے یہاں سے ہوتا ہوا اور نیچے اترتا ہے اور یہ یہاں تک آتا ہے. یہ سمندر چائنا کو بہت اٹریکٹ کرتا ہے، کہ بجائے اس سے کہ چائنا کو اپنے سمندر میں اگر جانا ہے تو بہت لمبا راستہ ہے، کیونکہ بیچ میں یہاں انڈیا ہے، تو یہاں سے ڈائریکٹ نیچے نہیں اتر سکتے، تو ان کو پاکستان سے نیچے اتارنا بہت اٹریکٹیو لگتا ہے. اس لیے بہت عرصے پہلے ہی چائنا نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم اس راستے کو اڈاپٹ کریں گے. آج کل اس راستے کے اوپر فارملی باقاعدہ ہمارا لانگ رن ایگریمنٹ ہوا چائنا کے ساتھ، جس کو ہم کہتے ہیں چائنا پاکستان اکنامک کوریڈور. کوریڈور کہتے ہیں راستے کو، اکنامک کہتے ہیں جو معیشت کے لیے بہت اچھا ہو. تو چائنا اور پاکستان کے بیچ میں ایک راستہ بن رہا ہے، اس کو سی پیک کہتے ہیں، اور وہ یہاں سے کراکورم ہائی وے سے لے کے سامان کے لیے روڈز بہت اچھی والی بنائی جا رہی ہیں، جو یہاں سے لے کر پہنچیں اور گوادر ایک ہمارا علاقہ ہے، پورٹ ہے، گوادر میں جا کے وہ لینڈ کرے، اور یہاں پہ بندرگاہ ہے جہاں سے کہ جہازوں کے ذریعے، پانی کے جہازوں کے ذریعے سامان پوری دنیا میں بھیجا جا سکے. اس پہ کافی تیزی سے کام چل رہا ہے، اور جیسے جیسے ڈیولپ ہوتی جائے گی، جس راستے سے گزرے گی وہ راستہ جو ہے وہ اکنامیکلی ڈیولپ ہو جائے گا. اور ہم نے دیکھا بھی کہ ہو رہا ہے، جیسے کہ ہمارے پنجاب میں سے اس کو گزارا گیا ہے، یہاں سے بھی کہیں سے گزری ہے چائنا پاکستان اکنامک کوریڈور، تو اس کی وجہ سے اس علاقے کے لوگوں میں خوشحالی آئی، حالات بہتر ہو گئے. جب اچھی سڑک گزرتی ہے نا تو لوگوں کے لیے آسانی ہو جاتی ہے، ان کے حالات اچھے ہو جاتے ہیں. یہ والی باتیں جو میں کہہ رہا ہوں نا، یہ کام کی بات ہے. یہ پیپر میں اس طرح سے پوچھا جائے، یہ انفارمیشن آپ کے پاس ہوگی تو آپ جواب اچھا بنائیں گے. تو ایک ہمارے ماؤنٹینز ہیں کراکورم ماؤنٹینز. کراکورم ماؤنٹینز جو ہیں اس کے اندر جو سب سے مشہور جگہ ہے وہ ہے K2. نام سنا ہے آپ نے؟ دنیا کی دوسری اونچی ترین پیک یہ نظر بھی آ رہی ہے یہاں پہ، K2. یہ K2 کراکورم رینج کے اندر موجود ہے. اچھا جی، کراکورم رینج کے اندر جو ہے وہ ہنزا پایا جاتا ہے. ہنزا ہمارا ایک مشہور علاقہ ہے، کراکورم رینج میں آتا ہے. اور کراکورم رینج میں کس طرح کی زندگی گزارتے ہوں گے لوگ؟
کراکورم رینج کے پہاڑوں میں لوگ ایسی زندگی گزارتے ہوں گے کہ پہاڑ ہیں، ہم وہاں پہ فصل کیسے اگائیں گے؟ پہاڑوں میں فصل اگانے کے لیے سیدھا راستہ چاہیے، پھر برف پڑتی ہے بہت زیادہ، اس برف میں تو فصل اگے گی نہیں. تو یہاں کے لوگ نومیڈک لائف گزارتے ہیں. کون سی؟ نومیڈک. نومیڈک کا مطلب کیا ہوتا ہے، جس کو اردو میں کہتے ہیں خانہ بدوش. جو لوگ موسم کے وقت اپنی آپ کو ایک جگہ سے دوسری جگہ شفٹ کرتے ہیں. جب بہت سردی پڑتی ہے اونچے پہاڑوں پہ، تو اونچے پہاڑوں والے لوگ نیچے آ جاتے ہیں، نیچے والے پہاڑوں پہ آ جاتے ہیں جہاں نسبتاً کم سردی، کم برف ہو، اور وہاں اپنی گزار اوقات کرتے ہیں. جانور وغیرہ ان کے یہاں زیادہ تر جانور پالے جاتے ہیں، بھیڑ بکریاں اس طرح کی پالی جاتی ہیں جو پہاڑوں پہ چرتی ہیں. اور پھر جب سردی ختم ہو جاتی ہے، گرمیاں آ جاتی ہیں، پھر واپس اوپر والے علاقوں پہ چلے جاتے ہیں، اپنے علاقوں میں یہ لوگ. ٹھیک ہے. اور کہیں کہیں کراکورم میں راستے گزرنے کے پرانے زمانے سے موجود ہیں. آج سے 2000-3000 سال پہلے سے کچھ راستے ایسے ہیں جہاں ایسا لگتا ہے کہ پہاڑ کے بیچ میں سے گزر گیا ہے، وہاں سے گزر کے. تو اس زمانے میں آج سے 2-3 ہزار سال پہلے سے لوگ پیدل یہاں سے چلتے ہوئے آتے تھے. کیونکہ اگر آپ کو میں بتاؤں تو پورا کا پورا یہ پہاڑی سلسلہ جو پاکستان کے نارتھ میں ہے، اور یہ کنٹینیو ہوتا ہے انڈیا کے نارتھ تک، پورا انڈیا اس سے کور ہوتا ہے اس پہاڑی سلسلے سے. یہ جو ہمالیاز ہیں یہ آگے تک جاتی ہیں. یہ ایک نیچرل ڈیفنس تھا یورپ سے آنے والوں کے خلاف، کہ کوئی حملہ کرنے آتا تھا اس کو اندر آنے کا راستہ ہی نہیں ملتا تھا. آئیں گے کیسے یہاں پہ بھائی؟ اتنے اونچے اونچے پہاڑ کھڑے ہیں، ان کو کراس کرتے کریں گے، اور اتنی ٹھنڈ تھی ان پہاڑوں پہ کہ ان کی فوج ویسے ہی مر جائے گی راستے میں، تو ٹھنڈ سے مر جائے گی. تو اس صورت میں چائنا کے پیدل چلنے والوں نے وہاں کے راستے کچھ نکالے. اسی راستے کو ڈھونڈ کے اسی پہ شاہراہ ریشم بنائی گئی ہے. اور اس کو ریشم، شاہراہ ریشم بنانے سے پہلے سے کہتے تھے، کیونکہ دا ریشم روٹ، دا سلک روٹ، اس زمانے میں چائنا میں سلک ایجاد ہوا تھا. تو چائنا سے نکل کے اور یہاں سے ٹریڈ ہونے جاتا تھا، یہاں سے ٹریڈ ہوتا تھا وہ سلک. تو اور پورے انڈیا میں بھی ٹریڈ ہوتا تھا، تو اسی راستے سے انٹر ہوتے تھے. تو یہ جہاں پہاڑوں کے بیچ میں سے کہیں کوئی راستے موجود ہوں ان کو ہم کہتے ہیں پاس. آسان سا لفظ ہے، بہت ایزی سی بات ہے. تو یہ کچھ مشہور پاسز ہیں جو صدیوں سے کھڑے ہیں، یعنی بلکہ ہزاروں سالوں سے موجود ہیں، کیونکہ پہاڑوں کے بیچ میں وہی ایک راستہ ہے، باقی اس نے بڑے پہاڑ کو توڑ کے نیا راستہ تو نہیں بنا سکتے. انہی راستوں کو پکا کر کے اور کہیں کہیں تھوڑا سا پہاڑ کو کاٹ کے سرنگیں بنا کے پراپر جو کراکورم ہائی وے ہے بنائی گئی ہے. ٹھیک ہے. تو اس کا مشہور ترین اسپاٹ K2 ہو گیا کراکورم ہائی وے کا. اور یہاں کے لوگوں کی زندگی بہت مشکل ہے، بہت سخت ہے. اتنی سخت سردی ہوتی ہے کہ وہاں پہ کوئی باقاعدہ اکنامک ایکٹیویٹی نہیں ہو سکتی. اب بتائیے یہاں کی آبادی کیا بہت زیادہ آبادی ہوتی ہوگی؟ تو جب زندگی کے حالات بہت مشکل ہوں تو آٹومیٹکلی آبادی کم ہوتی ہے. جب کوئی بیمار ہوتا ہے تو اس کو ہسپتال تک لے جانا پاسبل ہی نہیں ہوتا. راستے اتنے مشکل ہیں کہ اس کو وہاں سے اٹھا کے پہاڑوں پہ سے چلاتے ہوئے کیسے لے کے جائیں گے؟ روڈز نہیں ہیں. اگر آپ کبھی گھومنے جائیں تو آپ کو اندازہ ہوگا ناردرن ایریاز میں تو صرف وہ جو ٹورسٹ ڈیسٹینیشنز ہیں وہاں تک تو روڈز ہیں، لیکن ان لوگوں کے گاؤں دیہات جہاں یہ لوگ رہتے ہیں، ٹاؤنز ہیں، وہاں پہ روڈز ہی نہیں ہیں. تو پھر یہ لوگ بالکل بہت ہی زیادہ حالات خراب ہوتے ہیں. کسی کی طبیعت خراب ہوتی ہے تو پھر کوشش کرتے ہیں 2-4 بندے اپنے کندھوں پہ لاد کے پہاڑوں سے اتارتے ہیں بندے کو، پھر اس کو ہسپتال لے جانے کی کوشش کی جاتی ہے. تو اتنے مشکل حالات میں آٹومیٹیکلی پاپولیشن زیادہ نہیں ہوتی. تو ان ایریاز میں پاپولیشن کم ہے، گزر اوقات کے لیے کچھ زیادہ کام نہیں کر سکتے. ایون یہاں پہ ہیوی مشینری کا پہنچانا بھی بہت مشکل ہے. تو ہمیں پتہ ہے کہ یہاں پہاڑوں کے اندر کچھ چیزیں ہیں، منرلز موجود ہیں، جیسے کہ یہاں پہ بہت سے قیمتی پتھر پائے جاتے ہیں ان پہاڑوں کے اندر. ان پہاڑوں کے اندر ماربل پایا جاتا ہے، گریفائٹ پایا جاتا ہے، جو بہت اکنامک ویلیو رکھتا ہے. لیکن اس کو کاٹ کے نکالنے کے لیے ہیوی ایکوپمنٹ کا یہاں پہنچانا بھی بہت مشکل ہوتا ہے. ٹھیک ہے. کراکورم رینج جو ہے وہ چائنا کو ٹچ کر رہی تھی. اس کی جو سب سے بڑی اکنامک جو اس کی امپورٹنس ہے وہ یہی ہے کہ یہ چائنا اور چائنا سے بیونڈ ہمیں کنیکشن دیتی ہے. یہاں سے ہمارا راستہ نکل کے آتا ہے. اچھا، دوسری جو ہماری ریجن ہے وہ ہم کور کریں گے ہمالیاز. ہمالیہ ٹورڈز انڈیا ملتی ہے، تو پھر سب کچھ انڈیا کے قریب جو کچھ ہمارے پاس ناردرن ایریاز میں وہ سب ہمالیہ میں آ جائے گا. دس مینس کہ آپ کے پاس آ جائے گا اس میں مری، نتھیا گلی، گھوڑا گلی، یہ پورا جو ہے وہ ہمالیہ میں آ جائے گا. تو آپ دیکھیں اسلام آباد کے جسٹ بعد یہ ہمالیہ شروع ہو جاتے ہیں. اسلام آباد یہاں کہیں ہے نا، یہاں کہیں اسلام آباد ہے، اس کے جسٹ بعد ہی آپ کو پتہ ہے اسلام آباد جائیں تو مری. آپ کبھی گئے ہیں اسلام آباد؟
نہیں گئے. اسلام آباد سے مری 1 گھنٹے میں آ جاتا ہے. تو آپ اسلام آباد میں تو بس بہت ہی قریب ہیں آپ ان پہاڑوں سے، تو جو ہمالیاز کہلاتے ہیں. پھر مری سے آگے یہ پہاڑ ایک دوسرے سے کنیکٹڈ ہیں مختلف پہاڑی راستوں سے. یہ بڑی انٹرسٹنگ سی بات ہے کہ اگر آپ ہمالیاز کو دیکھیں گے نا تو ہمالیاز میں بڑا انٹرسٹنگ سا ایک پیٹرن بنا ہوا ہے. ہم جب جاتے ہیں وزٹ کرنے تو ایک پہاڑ ہے، یہ دوسرا پہاڑ ہے، یہ تیسرا پہاڑ ہے. ان پہاڑوں کے بیچ میں بھی نا کچھ چھوٹے چھوٹے پہاڑی راستے سے بنے ہوئے ہیں جو ایک دوسرے سے ایک پہاڑ کو دوسرے پہاڑ سے کنیکٹ کرتے ہیں. ان راستوں کو گلی کہتے ہیں. گلی تو سمجھ میں آتی ہے نا بات. اس لیے اس پورے سلسلے کو، اس پورے علاقے کو جو کہ ہمالیاز میں پایا جاتا ہے، اس کو ہمارے یہاں لوگ اپنی زبان میں گلیات کہتے ہیں. گلیات کہلاتے ہیں کیونکہ ایک گلی کو ٹریول کرتے ہوئے ایک چوٹی سے دوسری چوٹی پہنچ جاتے ہیں. تو یہ گلیاں بڑی انٹرسٹنگ ہیں اور کہیں کہیں یہ دشوار گزار ہیں، کہیں کہیں یہ دشوار گزار نہیں بھی ہیں. تو ٹورسٹ کے لیے بڑی اٹریکٹیو ہیں یہ گلیاں، کیونکہ ایک پہاڑ کی چوٹی پہنچے وہاں سے یہ آسان تھا پہنچنا، اور یہ مشکل پہاڑ تھا، ایسے جانا تو بہت مشکل تھا. تو اس گلی سے ہو کے اس پہاڑ کی چوٹی پہنچ گئے. تو یہ گلیاں بہت ہی اٹریکٹیو ہیں. اس کے ایک طرف کھائی ہوتی ہے، ایک طرف دوسرا پہاڑ چل رہا ہوتا ہے، برف پڑی ہوتی ہے. اگر گرمی میں جائیں تو بہت زبردست گرینری ہوتی ہے اس کے اوپر. تو اس پہ ٹورسٹ ٹریکنگ کرتے ہیں. سب سے مشہور گلیوں میں سے ڈونگا گلی، گھوڑا گلی، یہ بہت مشہور ہیں. گھوڑا گلی اس لیے مشہور ہے کیونکہ اس پہ گھوڑوں پہ ٹریول کیا جاتا ہے. بابو سر ٹاپ، لولو سر ٹاپ، اس طرح کے مشہور ہمارے ٹورسٹ ڈیسٹینیشن ہیں. وہاں جانے کے لیے ان گلیوں کو یوز کیا جاتا ہے. تو دیز آر آل ان دا ہمالیاز از ٹورڈز دا رائٹ. تو کشمیر کا علاقہ بھی اس میں کور ہوگا، کشمیر کی گلیاں بھی اس میں آتی ہیں. ٹھیک ہے، یہ کشمیر ہے نا. اور یہاں کے مشہور ترین جو پہاڑ ہے وہ نانگا پربت ہے. جیسے K2 یہاں ہے، بہت اونچی پہاڑی ہے، دنیا کی دوسری اونچی ترین پہاڑیوں میں سے ایک ہے. ویسے ہی یہاں پہ نانگا پربت ہے. دس از آلسو ویری ہائی، آلموسٹ ایز ہائی ایز K2. اور یہ بہت مشکل پہاڑوں میں سے ایک ہے. اس کے اوپر چڑھنا بہت مشکل ہے. K2 پہ چڑھنا ہی بہت مشکل ہے، نانگا پربت بھی چڑھنا بہت مشکل ہے. کہا جاتا ہے کہ ماؤنٹ ایوریسٹ سے زیادہ مشکل ہے K2 اور نانگا پربت پہ چڑھنا. ٹھیک ہے، K2 کو تو کلر ماؤنٹین بھی کہتے ہیں. تو اس کے راستے اوپر جانے کے بہت ڈیفیکلٹ ہے. ٹھیک ہے، تو یہ ہمالیاز ہو گیا ہے پورا ہمارا علاقہ. تیسرا علاقہ جو افغانستان سے ٹچ کرتا ہے وہ ہندو کش ہے. ہندو کش کی اونچی ترین پہاڑی ترچ میر ہے. اچھا، ہندو کش میں کون کون سی مشہور علاقے آ جاتے ہیں؟ تو ہندو کش کا وہ علاقہ ہے، جیسے میں نے کہا، یہ افغانستان سے انٹر ہونے کے یہاں پاسز موجود ہیں. خیبر پاس، لورالائی پاس، کرم پاس ہندو کش میں نہیں ہے لیکن اس طرف پایا جاتا ہے. یہ وہ راستہ ہے ہندو کش کا جہاں سے دنیا بھر کے انویڈرز پاکستان یا انڈیا میں آئے تھے. پاکستان تو نہیں تھا اس وقت. ہزاروں سال پہلے سے جو بھی لوگ اس علاقے پہ حملہ کرتے رہے وہ ان پاسز سے ہو کے آئے. کیونکہ وہ کس راستے سے آتے تھے؟ وہ افغانستان کے راستے سے آتے تھے، یا تاجکستان، ازبکستان والے علاقوں سے آتے تھے. وہ سب یہاں سے کنیکٹ کرتے ہیں. تو یہ علاقے وہ ہیں جہاں سے کہ یہ لوگ انٹر ہوتے تھے آپ کے ہندو کش کے راستے سے. ٹھیک ہے جی. تو یہاں سے جو آنے والے لوگوں میں الیگزینڈر دا گریٹ بہت مشہور ہے، یورپ سے آیا تھا. الیگزینڈر دا گریٹ جب یہاں سے داخل ہوا تھا بہت ساری جگہوں پہ اس نے یہاں پہ حملے کیے، فتوحات بھی کیں اور واپس بھی کیا یہاں سے. اور اس کے بہت سے فوجی یہاں رک گئے، یہیں رہ گئے. تو ان فوجیوں کے آپ کو نشان آج بھی ملتے ہیں ان کی شکلوں میں. تو یہاں کے جو لوگ ہیں ان کی شکلیں آپ کو اپنے سے ڈیفرنٹ لگیں گی. تھوڑی یورپین ان کا لک محسوس ہوگا. آنکھوں کے کلر، ان کے باڈی سٹرکچر، شکلوں کا جو ان کا سٹرکچر ہے وہ آپ کو لگے گا یہ کچھ یورپین محسوس ہو رہا ہے. کیونکہ الیگزینڈر دا گریٹ کے سپاہی یہاں رک گئے تھے بہت سے، اور انہوں نے یہیں پہ پھر فیملیز ریز کی، اور پھر یہیں پہ وہ ان کی اولادوں کی اولادیں چلتی گئیں. ٹھیک ہے، یہاں پہ گلگت ہے، چترال ہے جو مشہور ہمارے علاقے ہیں. ان علاقوں میں سے جو مشہور ہمارے ٹورسٹ ڈیسٹینیشنز ہیں. سوات ہے، سوات، کلام، ناران کاغان جو ہے وہ ادھر آتا ہے، آپ کے ہمالیاز میں آتا ہے.
ٹھیک ہے، تو اس کا ایک بڑا اچھا سا میپ ایک وہ موجود ہے، لسٹ موجود ہے، پتہ نہیں میں نے وہ نکالی ہے نہیں، لسٹ نہیں نکالی میں نے، لسٹ موجود ہے آپ کے پاس پیج نمبر 4 پہ، کہ ہمارے جو مشہور پاپولر ماؤنٹینز ہیں کون سا کس میں پایا جاتا ہے. تو سوات ہندو کش میں ہے، چترال ہندو کش میں ہے، دیر ایک بڑا مشہور علاقہ ہے، اور تھوڑا سا وہاں پہ کچھ ایسی ڈیفیکلٹ سچویشنز بھی رہی ہیں، کچھ وہاں پہ ٹیررزم کے ایشوز بھی رہے ہیں. دیر، گلگت اور ہنزا جو کراکورم میں آتا ہے، گلگت ہنزا بلتستان کراکورم میں آتا ہے. مری، کاغان، ناران یہ جو ہے وہ ہمالیاز میں آتا ہے. آپ کا شوگران، آپ کے سری پائے، یہ سب ہمالیاز میں آتا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ ہم نے اپنے ناردرن اور نارتھ ویسٹرن ماؤنٹینز کو ایک نظر دیکھا. اب یہ بھی آپ نے معلوم کیا کہ یہ کس طرح کی انوائرمنٹ ہے. سخت سردی ہوتی ہے سردیوں میں، گرمیوں میں بھی موسم گرم نہیں ہوتا بلکہ ٹھنڈ ہی ہوتی ہے. تو انوائرمنٹ ایسی ہوتی ہے. سوال یہ ہے کہ ان کی کیا امپورٹنس ہے. بڑا اچھا سا ایک چارٹ ہے جس میں ان کی امپورٹنس پہ بات کی گئی ہے، اسی پیج پہ فگر 1.9 اگر آپ کے پاس نیچے آ رہی ہوگی. اس میں انہوں نے بڑا اچھا سا ایکسپلین کیا ہے کہ کیا کیا کام آتے ہیں یہ پہاڑ. ایک انہوں نے کہا کہ ان پہاڑوں سے پاسز نکلتے ہیں. تو ہم باٹم سے شروع کریں گے. یہ دیکھنا، ان پہاڑوں سے راستے نکلتے ہیں جو کہ ہمیں کنیکٹ کرتے ہیں بہت سے آگے کے ملکوں سے، تو چائنا سے، افغانستان سے. پھر اسنو کیپ پیکس میلٹ ڈیورنگ دا سمر ٹو ڈرین واٹر انٹو ریور انڈس اینڈ اٹس ٹریبیوٹریز. ٹھیک ہے، اینڈ وچ اریگیٹ واسٹ انڈس پلینس. کیا مطلب ہوا کہ یہاں پہ جب برف پڑتی ہے ان پہاڑوں پہ تو برف پگھل کے سارے گرمیوں میں ہمیں پانی پرووائڈ کرتی ہے انڈس ریور میں. انڈس ریور اور اس کے ساتھ میں جو ٹریبیوٹریز ہیں، جو ساتھ کے دریا ہیں جو انڈس ریور کو بھرتے ہیں، ان میں پانی انہی پہاڑوں سے ہو کے جاتا ہے، انہی پہاڑوں سے پگھل کے پہنچتا ہے. پورا پاکستان جو پانی آج کھانا کھا رہا ہے، آج پورا پاکستان جو گندم کھا رہا ہے، آج پورے پاکستان کے جانور جو پل رہے ہیں، وہ انہی پہاڑوں کی پگھلی ہوئی برف سے پل رہے ہیں. ہمارے ہاں جو رین کی فریکوینسی ہے وہ فکسڈ نہیں ہے، بہت ان ایون ہے. کبھی بارش ہوگی، کبھی نہیں ہوگی، کبھی بہت زیادہ ہوگی، کبھی بالکل نہیں ہوگی. تو آپ اس کی بنیاد پہ فصلیں نہیں اگا سکتے، جانوروں کو نہیں پال سکتے. آپ کو مستقل مزاجی کے ساتھ ایک کانسٹنٹ پریڈکٹیبل انداز میں پانی چاہیے. تو یہ پہاڑوں سے اترنے والا پانی، جو ڈرین ہونے والا پانی ہے، یہ ہمیں فصل اگانے میں بہت ہیلپ کرتا ہے. پاکستان میں آج ہم جو کچھ بھی ایگریکلچر یہ کر پا رہے ہیں وہ اس کی وجہ سے کر پا رہے ہیں. ٹھیک ہے، یہ پوری دنیا میں بہت کم جگہوں پہ موجود ہے. پوری دنیا میں اس طرح مسلسل بغیر بارش کے بھی مسلسل پانی موجود ہونا یہ دنیا میں کم جگہوں پہ ہے. ایک پاکستان ہے، دوسرا ہندوستان ہے، کیونکہ یہی ہمالیاز آگے ہندوستان تک جا رہی ہیں. تو ہندوستان میں، پاکستان میں جو یہ راستہ نکلتا ہے یہ ریور انڈس کے تھرو نکلتا ہے. ہمالیاز میں جو یہ نکلتا ہے آگے انڈیا میں، وہ ریور گینگز، جس کو گنگا کہتے ہیں، اس کے تھرو جاتا ہے، جو کہ بہتا ہوا بنگلہ دیش تک چلا جاتا ہے. بہت لمبا راستہ ہے گینگز کا بھی. ٹھیک ہے، تو اس طرح کی ماؤنٹین پیکس جو کہ پورا سال کسی علاقے کو سیراب کرتی ہوں، یہ دنیا میں کم جگہوں پہ ہیں. زیادہ تر جگہوں پہ بارش آتی ہے، پانی ہوتا ہے، بارش چلی جاتی ہے، پانی چلا جاتا ہے. تو وہ لوگ ڈیمز پہ بہت زیادہ ریلائی کرتے ہیں کہ بارش آئے تو اس پہ پانی سٹور کر لو بھائی، تاکہ سارا سال وہ پانی استعمال کر سکو. یہ نیچرل ہمارا پانی سٹور ہو رہا ہے برف کی شکل میں. ٹھیک ہے، پھر اٹس اے نیچرل بارڈر. ویسے میں نے پہلے ہی بات کی کہ جو پہاڑ ہیں وہ دوسرے دشمن ملکوں کو حملہ کرنے سے روکتے ہیں. ان کی فوجیں ہمارے یہاں آنا بہت مشکل ہوتی ہے، بارڈر بن جاتا ہے. ٹھیک ہے، اسی طرح سے اب آپ رائٹ پہ چلیں. ماؤنٹین پیکس پرووائڈ پروٹیکشن ٹو پاکستان اگینسٹ کولڈ ونڈس فرام دا سینٹرل ایشیا. اوپر کے ملک، ہم سے جسٹ پیچھے کے ملکوں میں بہت سخت سردی ہوتی ہے. پورا ملک ٹھنڈ میں رہتا ہے ہر وقت، اور اتنا ٹھنڈا ملک ہے لیکن ہمارے یہاں وہ سردی اس طرح سے نہیں آ پاتی پنجاب میں یا سندھ میں. کیوں؟ کیونکہ وہ ہوا جو وہاں سے ٹھنڈی چلتی ہے وہ رک جاتی ہے ان پہاڑوں کی وجہ سے. تو یہ پہاڑ ہمیں پرووائڈ کرتے ہیں ایک کولڈ ونڈس کے اگینسٹ ایک پروٹیکشن دیتے ہیں جہاں سے کہ، تو پھر یہ ہوا گھوم کے آتی ہے بیچاری. آپ کو پتہ ہے نا، یہ بات سنی ہوگی آپ نے کہ یہاں سے جو ہوا آنی تھی نیچرلی یہاں سے آنی چاہیے تھی، لیکن ان پہاڑوں نے اس ہوا کو روک دیا. تو یہ علاقے اب اتنے ٹھنڈے نہیں ہیں، یہاں فصل وصل اگائی جا سکتی ہے سارا سال. ورنہ ٹھنڈے علاقوں میں گرمیوں میں فصل اگتی ہے، سردیوں میں نہیں اگ پاتی. پھر یہ ہوا یہاں سے نکل کے آتی ہے، یہاں سے انٹر ہوتی ہے جو نسبتاً کم اونچے پہاڑ ہیں. تو پھر سردیوں میں آپ کو پتہ ہے کراچی میں آپ کہتے ہیں کچھ ٹھنڈ ہو رہی ہے، سردیوں میں ہوا چلی ہے جی. کون سی ہوا چلی ہے؟ وہ جی کوئٹہ سے ہوائیں آ رہی ہیں ہمارے یہاں. اور کوئٹہ میں کہاں سے آ رہی ہیں؟ کوئٹہ میں سائبیریا سے چلتی ہوئی ہوائیں آ رہی ہیں جو کوئٹہ تک پہنچی ہیں.
تو وہ ان پہاڑوں نے اوپر سے تو روکا، سائڈ سے پھر ہوا کچھ آتی ہے کچھ سرد موسم میں. ٹھیک ہے جی. اچھا تو کہاں گیا وہ گراف، وہ یہ تھا، یہ رہا. تو پھر اسی میں ایک اور پوائنٹ ہے سینک بیوٹی. یہ بہت خوبصورت لگتے ہیں پہاڑ، یہاں پہ ٹورزم بہت اچھا ڈیولپ ہو سکتا ہے. زبردست سے ریزورٹس بنائے جاتے ہیں. جیسے آپ نے اگر اچھے اچھے پاکستان میں ریزورٹس دیکھتے ہیں تو آپ چلے جائیں مالم جبہ. مالم جبہ ایک انٹرنیشنل اسٹینڈرڈ کا ٹورسٹ ریزورٹ بنایا گیا ہے. وہاں پہ بڑے 5 اسٹار قسم کے ہوٹلس ہیں، اسکینگ ہوتی ہے وہاں پہ زپ لائن ہے، وہاں پہ چیئر لفٹ ہے. تو جو ٹورسٹ کو پسند ہیں وہ وہاں پہ فیسلٹیز اویلیبل ہیں. اور اس کے باوجود وہاں پہ پروٹیکشن کا بھی انتظام ہے. ایک ہے نا کہ ٹوٹلی نیچرل پہاڑ ہے، وہاں پہ آدمی جا کے خوبصورتی کو دیکھے تو، لیکن رہے کیسے وہاں پہ؟ کوئی رہنے کے لیے گھر نہیں ہوں پراپر، جو کہ عام شہروں میں رہنے والوں کو جو فیسلٹیز چاہیے، گرم پانی، گرم انوائرمنٹ وہ نہیں ملے تو پھر وہ گزار نہیں سکیں گے. تو اچھا ٹورسٹ ڈیسٹینیشن وہ ہوتی ہے جہاں سین تو نیچرل نارتھرن والا ہو، پہاڑوں والا ہو، لیکن رہنے کی سہولتیں جو ہیں وہ ساؤتھ کے حساب سے ذرا گرم پانی مل جائے، کمرے میں ہیٹر مل جائے تو گزارا ہو جاتا ہے لوگوں کا. ٹھیک ہے. پھر اگلی بات انہوں نے لکھی ہے سورس آف ویلیوبل منرلس. ان پہاڑوں میں بڑے زبردست منرل پائے جاتے ہیں. ٹمبر بھی، بڑے بڑے جنگلات، پورے کے پورے پہاڑ جنگلوں سے بھرے ہوئے ہیں. فروٹس، یہاں پہ بہت سے پھل پائے جاتے ہیں ایسے جو ٹھنڈ میں ہی پھل اگتے ہیں، جیسے خوبانیاں ہیں، آڑو ہیں، یا آپ کے جو وہ ہیں ڈرائی فروٹ یہاں پہ اگتے ہیں جیسے کہ چلوزہ اور اخروٹ، یہاں پہ ان کے باغات ہوتے ہیں. اور اسی طرح سے جو منرلز ہیں اس کے اندر قیمتی پتھر ہیں اور سونا، چاندی، اس طرح کے ذخائر، کاپر، یہ بھی یہاں پہ پائے جاتے ہیں، پائے جا سکتے ہیں. کہیں کہیں ہیں، کہیں کسی دوسرے پہاڑ میں، ایک پہاڑ میں کچھ ہے تو دوسرے پہاڑ میں کچھ اور ہے. سونا بھی پایا جا سکتا ہے. تو یہاں سے بہت سی انڈسٹریز جو ہیں وہ اپنا را مٹیریل کلیکٹ کرتی ہیں. ابھی بھی ہم جب گئے تھے تو ہم نے دیکھا کہ بڑے بڑے پتھروں کو توڑ کے، پتھریلا علاقہ ہے، پہاڑ ہیں تو پتھر بہت موجود ہیں، بڑے بڑے پتھروں کو کاٹ کے چھوٹے پتھروں میں کنورٹ کیا جا رہا ہے، جو کہ کنسٹرکشن میں یوز ہوتے ہیں نیچے کے علاقوں میں، بلڈنگز کے اندر. تو یہ پورا ہم نے، یہ جو بات تھی نا، یہ پیپر میں کام آئے گی کہ پہاڑی سلسلے میں لوگوں کے لیے کیا کیا فائدے ہیں، ہم کس طرح کا ان سے ایڈوانٹیج لے سکتے ہیں. دوسری بات جو کام آئے گی وہ یہ آئے گی کہ یہاں کے لوگ کس طرح کی زندگی گزارتے ہیں. تو پہلی کیا مشکلات ہیں، کیا آسانیاں ہیں، ان کو کور کرتے ہیں. تو ہم بات کرتے ہیں، سوری اس کو یہاں لیتے ہیں، پہاڑی علاقوں میں کس کس طرح کی مشکلات ہیں، ڈیفیکلٹیز. تو نمبر 1 ڈیفیکلٹی یہ ہوگی کہ بہت کولڈ ہوگا، یعنی ویدر. کولڈ ویدر کی وجہ سے کیا کیا مسائل آئیں گے آپ بتائیے. سب سے پہلے ایگریکلچر نہیں ہو پائے گا، ایگریکلچر مشکل ہوگا کولڈ ویدر کی وجہ سے بھی، اور ڈیفیکلٹ ٹرین کی وجہ سے بھی. ٹرین کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ راستے، سطحیں بہت اونچی نیچی ہیں، بہت اوپر نیچے راستے ہیں، بہت اوپر نیچے رہائش کی جگہیں. تو فصل اگانا یہاں مشکل ہوگا. تو فصل یہاں پہ پتہ ہے کیسے اگاتے ہیں پھر یہ لوگ اگر فصل اگاتے ہیں تو کس طرح سے اگا پاتے ہیں. یہ اسٹرپ فارمنگ کرتے ہیں. پہاڑ ہے نا، پہاڑ تو آڑا ٹیڑھا تھا، پہاڑ کو کاٹ کے انہوں نے اس طرح کی اسٹرپس بنا لی. اسٹرپ فارمنگ کہلاتی، سیڑھیاں سی بنا لیں، اور وہ چوڑی چوڑی ہوتی ہیں کافی. ان پہ پھر چونکہ سیدھی ہو گئی تو اب اگر وہاں پہ کہیں پیچھے سے دریا بہتا ہوا آ رہا ہے تو پھر اس سے پانی لے کے یہ ان کو سیراب کر دیتے ہیں. اور یہاں پہ کچھ چیزیں اگاتے ہیں، مثلاً چاول اگا لیتے ہیں، مثلاً یہاں پہ مکئی اگا لیتے ہیں. گندم اگانا تھوڑا مشکل ہوتا ہے کیونکہ گندم زیادہ سردی میں نہیں اگ پاتی، ان کو گرمی زیادہ چاہیے گندم کو، لیکن کہیں کہیں گندم بھی اگا لیتے ہیں. تو اسٹرپ فارمنگ کے تھرو یہاں پہ گزارا کرتے ہیں. لیکن ایگریکلچر از ڈیفیکلٹ، پلین نہیں ہے نا، تو اس لیے ڈیفیکلٹ ہے. ویدر بھی کولڈ ہے تو ہر طرح کی چیز نہیں اگے گی، کچھ چیزیں اگیں گی، کچھ چیزیں نہیں اگیں گی. ٹھیک ہے. تو پھر یہ لوگ زیادہ تر کیا کرتے ہیں، یہ لوگ زیادہ دوسرا کام جو کرتے ہیں وہ کرتے ہیں اینیمل ہسبینڈری، غلہ بانی. اینیملز ریز کرتے ہیں، جانور پالتے ہیں، کیونکہ جانور جو ہیں وہ اونچی نیچی سطح کے اوپر جو ہے وہ ایڈجسٹ کر جاتے ہیں. ان کو پتہ ہے کہ کیسے پہاڑوں پہ چڑھنا ہے. ان کو چراتے ہیں جانوروں کو، اور ان کی کھال بھی بیچتے ہیں، اون بھی بیچتے ہیں، گوشت بھی بیچتے ہیں. تو جانوروں کو پالنا جو ہے اور ان کے ذریعے سے کچھ کمائی گزر اوقات کرنا، یہ ان کا، جانوروں کا دودھ لیتے ہیں، جانوروں کی کھال لیتے ہیں، ان کا اون لیتے ہیں. تو یہاں پہ ایک تو ایگریکلچر مشکل ہے،
مین سورس آف انکم اینیمل ہسبینڈری ہے. نمبر 2 مین سورس آف انکم ان کا ٹورزم ہے. نمبر 3 ان کا مین سورس آف انکم جو ہے وہ منرلز ہیں. منرلز کو نکال کے توڑ تاڑ کے ماربل نکلتا ہے یہاں سے, اس طرح کی چیزیں نکل کے آتی ہیں تو اس کو یوز کرتے ہیں. نمبر 4 سورس آف انکم ان کا وہ درخت ہیں. تو درخت میں سے نکلنے والی لکڑی کو ٹمبر کہتے ہیں. ٹمبر وہ لکڑی ہوتی ہے اس کو بلڈنگز وغیرہ میں استعمال کر سکتے ہیں, سیدھی سیدھی لمبی لمبی لکڑی. ٹھیک ہے, ووڈ تو کسی بھی لکڑی کو کہتے ہیں نا, لیکن ٹمبر وہ سیدھی سیدھی لکڑی ہوتی ہے جو کہ درختوں سے کاٹ کے نکالی جاتی ہے, جس کا کہ فرنیچر بنتا ہے یا گھروں کے بنانے میں استعمال کرتے ہیں. ٹھیک ہے, یہ ان کے مین اکنامک سورسز ہیں کمائی کے, یہ ایسے زندگی گزارتے ہیں. اس کی تصویریں آپ دیکھ رہے ہیں کہ لگی ہوئی ہیں. ٹورزم کے لیے مختلف ہوٹلس کی تصویریں موجود ہیں. اور جو پرابلمز ہیں اس میں سے ایک پرابلم یہ ہے کہ روڈ بنانا بہت مشکل ہے. ٹھیک ہے, روڈ نہیں بنا سکے تو پھر سب کچھ ہی مشکل ہو گیا. پھر گڈس ٹرانسپورٹ کرنا بہت مشکل, ہسپتال بنانا مشکل, روڈ مشکل, ہاسپٹل مشکل, اسکول مشکل. ٹھیک ہے, ہر وہ چیز جو کہ ترقی کے لیے ہوتی ہے, ہیوی مشین پہنچانا مشکل, مشین پہنچا دیا اب اس کے لیے ریپیئر کے لیے سامان پہنچانا مشکل, انڈسٹری لگانا مشکل, کیونکہ وہاں پہنچنا مشکل ہے سب کچھ روڈ کی وجہ سے. جب روڈ نہیں ہے تو پھر یہ سب کچھ ہی مشکل ہو گیا. پتہ کیا کرتے ہیں, یہاں سے را میٹیریل نکالتے ہیں اور پاکستان کے نیچے والے علاقوں میں لے کے آتے ہیں جہاں پلین ہے, اور وہاں پہ اس را میٹیریل کی مدد سے انڈسٹری لگائی جاتی ہے. کارخانے تھوڑا نیچے لے جا کے لگائے جاتے ہیں. یہاں سے را میٹیریل پیک کروا کے ٹرکس پہ لوڈ کروا کے پھر بھیجا جاتا ہے. مشکل گزار راستوں سے ٹرکس کسی طرح سے گزر کے آتے ہیں اور پھر وہ سامان استعمال کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے, تو پاپولیشن یہاں کی کیا ہوگی؟ پاپولیشن ہائی نہیں ہوگی, لو ہوگی. اور جو لوگوں کا اسٹائل ہے میں بتا چکا ہوں, نومیڈک اسٹائل ہوگا, وہ خانہ بدوشی اس میں زیادہ نظر آئے گی آپ کو, ایک جگہ سے دوسری جگہ جاتے ہوں گے. ٹھیک ہے, اچھا یہاں پہ کچھ پرابلمز اور بھی ہیں. ایک بہت بڑا پرابلم ان پہاڑوں پہ, بہت بڑا پرابلم جو کہ ہمارے ملک کی سلامتی تک کے لیے خطرناک ہو سکتا ہے, وہ ہے ڈیفارسٹیشن. ڈیفارسٹیشن کا کیا مطلب ہے؟ جب لوگ یہاں رہیں گے تو درخت کاٹیں گے, درخت کاٹ کے وہ اپنی اکنامک گزر بسر کریں گے, آگ جلانے کے لیے بھی درخت استعمال کریں گے اور اپنے فرنیچر بنانے کے لیے بھی, اور آگے بیچنے کی بھی لکڑی کاٹیں گے. لیکن جناب یہ جو پہاڑ ہیں یہ والکینک پہاڑ نہیں ہیں. ان پہاڑوں میں بہت سے پہاڑ ایسے ہیں جن میں لوز مٹی بھی اندر بھری ہوئی ہے, مٹی پتھر مکس ہے. یہ جو درخت ہوتے ہیں نا, لمبے لمبے درخت ہوتے ہیں, یہ ان درختوں کے بارے میں آپ فارسٹ میں پڑھیں گی کہ کون کون سی ٹائپس کے درخت کن کن علاقوں میں پائے جاتے ہیں. ان کی جڑیں جو ہوتی ہیں وہ بہت دور تک گئی ہوتی ہیں اور پتھروں کو انہوں نے آپس میں گرپ کیا ہوا ہوتا ہے. پتھر مٹی کو درخت کی جڑ نے گرپ کیا ہوا ہوتا ہے. جب آپ درخت کاٹ دیتے ہیں تو یہ مٹی لوز ہو جاتی ہے, جس کی وجہ سے یہ زمین بھربھری ہو کے نیچے گرنے لگتی ہے. ہلکی سی بھی زمین ہلی, تھوڑا سا بھی زلزلہ آیا تو پورا کا پورا نیچے ڈھہ جاتا ہے. اس کو آپ کہتے ہیں لینڈ سلائیڈنگ. زمین پوری نیچے آتی ہے. اچھا, اس سے پاکستان کے لیے کیوں مسئلہ ہے؟ ایک تو زلزلہ آئے گا یا تھوڑی سی زیادہ بارش ہوگی تو بارش کے ساتھ ساتھ پانی کے ساتھ ساتھ پتھر اور مٹی نیچے بہنا شروع ہو جائیں گے. زلزلہ آئے گا تب بھی نیچے گریں گے, لوگ یہاں کے تو مریں گے ہی مریں گے. لیکن جب یہ پتھر مٹی پانی کے ساتھ نیچے اتریں گے تو نیچے جو پورا ہمارا دریائے سندھ کا پورا راستہ ہے اس میں مٹی پتھر بھرنا شروع ہو جائیں گے, جس کی وجہ سے یہ مٹی سے بھر جائے گا, جس کی وجہ سے کینال کا سسٹم ہمارا سارا چوک ہو جائے گا. جب کینال کا سسٹم چوک ہو جائے گا تو پھر ایک نیا مسئلہ کھڑا ہو جائے گا. دوسرا یہ کہ یہ جنگلات بارش کے پانی کو بھی, یعنی بارش اٹریکٹ کرنے کا باعث بھی بنتے ہیں. جب جنگلات نہیں ہوتے تو بارش بھی کم اٹریکٹ ہوتی ہے. ایویپوریشن کے تھرو بھی یہ ایک پروسیس ہے کہ اتنے جنگلات ہوتے ہیں تو ایویپوریشن کے تھرو بھی پانی ہوا میں موجود ہوتا ہے, جس سے بادل بننا آسان ہوتا ہے. تو یہ پورے کے پورے ہماری ایکو جو سائیکل ہے اس کو خراب کر دیتی ہے ڈیفارسٹیشن. ڈیفارسٹیشن اتنی زیادہ ہوئی کہ پورے پہاڑ اڑا دیے گئے درختوں سے. اس پہ پورے ہم جو بھی حکومتیں ہیں وہ بڑا لگ کے کام کریں. اتنے زیادہ سیلاب جو اب آ رہے ہیں اس کی بھی ایک وجہ ڈیفارسٹیشن ہے کہ پانی رکتا ہی نہیں ہے. درخت پانی ابزارب کر لیتے تھے, درخت مٹی کو روک لیتے تھے. سیلاب تو آتا ہے, ساتھ میں پوری مٹیاں, پوری بستیاں, پوری آبادیاں بہا کے لے جاتا ہے. تو اس کو کم کرنے کے لیے اب کیا کر رہے ہیں,
اب جو ہے وہ ڈرائیو چلا رہے ہیں، ہر جو بھی حکومت آتی ہے وہ سبھی کرتے ہیں کہ وہ ریفارسٹیشن کی ڈرائیو چلا رہے ہیں، دوبارہ پودے لگا رہے ہیں یہاں پہ۔ اب کیا کیا گیا ہے، ابھی میں ہو کے بھی آیا تھا تو دیکھا ہم نے کہ جو درخت ہیں ان پہ نشان لگا دیے گئے ہیں، حکومت نے بڑی سختی سے فارسٹ آفیسرز تعینات کیے ہیں کہ آپ کوئی بھی درخت بغیر اجازت کے نہیں کاٹے گا۔ ایسا بھی نہیں ہے کہ زیرو کاٹنے دیں، کیونکہ لوگ پھر گرمی کیسے لیں گے، اپنی چھوٹی موٹی ضرورتیں کیسی پوری کریں گے۔ تو انہوں نے درخت نامینیٹ کر دیے کہ یہ درخت کاٹ سکتے ہیں، یہ درخت نہیں کاٹ سکتے، اور پھر وہ کاٹ بھی جو سکتے ہیں وہ بھی اجازت سے کاٹیں گے، اور پھر اگر اس کو کاٹیں گے تو اس کی جگہ دوسرا پودا لگائیں گے۔ یہ اصول کچھ بنا لیے گئے جس سے کہ مزید ڈیفارسٹیشن پہ کافی حد تک کنٹرول ہوا، اور خود اس علاقے کے لوگوں نے بھی یہ ریئلائز کیا کہ اگر ہم سارے درخت کاٹ دیں گے، ایک تو ہماری زندگیوں کو خطرہ ہوگا، ٹورسٹ آنا بھی بند ہو جائیں گے۔ ان کی کمائی کا بڑا مین ذریعہ تھا ٹورسٹ، جب اتنا بالکل بنجر علاقہ ہو جائے گا تو ٹورسٹ بھی نہیں آئیں گے۔ تو اب لوگ خود بھی تھوڑا اویئر ہوئے ہیں اور درختوں کو کم کاٹتے ہیں، اس کے باوجود آج بھی وہاں درختوں کی چوری ہوتی ہے۔ لوگ درخت کاٹتے ہیں، دریا میں گرا دیتے ہیں، تو جس نے درخت کاٹا وہ تو غائب ہو گیا، پتہ نہیں چلا درخت کہاں گیا، دریا میں گرا، دریا میں بہتا ہوا وہ آگے کہیں ان کے بندے کھڑے ہوتے ہیں، وہ اس کو کلیکٹ کر کے نکال لیتے ہیں۔ تو یہ طریقہ جو ہے وہ آج بھی اپنایا جاتا ہے چوری کے لیے۔ تو ڈیفارسٹیشن از اے بگ پرابلم۔ تو اس کی ایک وجہ لوگوں کا اپنے لیے گرمی حاصل کرنے کے لیے پودے توڑنا، اس کی وجہ سے، اس کی ایک وجہ سڑکیں بنانا، گھر بنانا، کمرشل جگہ بنانا، اس سے بھی ڈیفارسٹیشن ہو رہی ہے۔ اب سڑک تو بنانی ہے، سڑک بنانے کے لیے آپ کو جنگل کاٹنا ہے، اگر آپ کو اپنے ٹورسٹ ریزورٹس بنانے ہیں اس کے لیے جنگل کاٹنا ہے، تو ڈیفارسٹیشن از اے بگ پرابلم۔ اچھا، جب کوئی علاقہ مشہور ہو جاتا ہے، ایک پرابلم میں نے بتایا ڈیفارسٹیشن کا، جب کوئی علاقہ مشہور ہو جاتا ہے ایز اے ٹورسٹ ڈیسٹینیشن، تو پھر وہاں کیا ہوتا ہے؟ ہم پاکستانی وہاں پہنچتے ہیں تو ہم کیا کرتے ہیں جب کہیں اچھی جگہ جاتے ہیں، بہت اچھی خوبصورت صاف ستھری جگہ پاکستان میں ہمیں نظر آتی ہے، وہاں جا کے اس کے ساتھ کیا کرتے ہیں؟ ہم وہاں گندگی کرتے ہیں، ہم کچرا پھینکتے ہیں، ہم چیزیں توڑتے ہیں، ہم چیزوں کو خراب کرتے ہیں۔ یہ ہماری ایک مسئلہ ہے ان ایجوکیٹڈ ہونے کی وجہ سے یا ان سویلائزڈ ہونے کی وجہ سے، زیادہ بہتر لفظ ہے۔ تو پولیوشن جو ہے وہ اب بڑھ رہی ہے یہاں پہ، کیونکہ اب اگر آپ معلوم جب بھائی جائیں نا تو وہاں پہ آپ کو چیئر لفٹ کی لائن میں ہی ہزاروں لوگ لگے ہوئے نظر آ جاتے ہیں، اتنے لوگ پہنچتے ہیں، اتنے لوگ جاتے ہیں، تو پھر اس لوگوں کی وجہ سے کچرا بھی اتنا ہی پہنچتا ہے۔ پھر وہ لوگ ان میں سے ہر ایک باتھ روم استعمال کرے گا، تو باتھ روم استعمال کر کے پانی کہاں جائے گا اس کا؟ تو وہ پانی کہیں نہ کہیں ڈرین ہو رہا ہوگا، وہ گندا پانی صاف ذریعہ میں ملا دیا انہوں نے، تو پھر اس سے پولیوشن ہو رہی ہے۔ ٹھیک ہے، ایک کام اور سوری یہاں پہ کرتے تھے جو میں نے نہیں لکھا، یہاں پہ فشنگ بھی ہے۔ کون سی فشنگ؟ یہ دریائی مچھلی کی فشنگ ہوتی ہے، سمندری مچھلی تو نہیں ہوگی ذرا، یہاں پہ دریا ہے تو دریائی مچھلی کی فشنگ ہوتی ہے۔ یہ بھی بہت زیادہ ہو گئی تھی تو مچھلیاں ختم ہو گئی تھیں، پھر اس کو دوبارہ سے ریوائیو کیا گیا، مچھلیوں کے فارمز لگائے گئے۔ یہاں ایک بڑی مشہور مچھلی پائی جاتی ہے جو پوری دنیا میں بہت مشہور ہے، اس کو ٹراؤٹ کہتے ہیں۔ ٹراؤٹ بڑی عجیب و غریب مچھلی ہے کہ وہ ساری لائف ٹریول کرتی ہے، جب پیدا ہوتی ہے تو اوپر پہاڑوں میں پیدا ہوتی ہے، دریا کے ساتھ ساتھ بہتی ہوئی نیچے آتی ہے، پھر جب نیچے آ کے بڑی ہو جاتی ہے پھر دریا میں الٹی چلتی ہے اور واپس اس پہاڑ میں جاتی ہے جہاں سے پیدا ہوئی تھی۔ تو بڑا انٹرسٹنگ اس کا ٹریول ہے، دریا میں الٹی چلنا، دریا ادھر بہہ رہا ہے، مچھلی ادھر جا رہی ہے۔ تو ٹراؤٹ مچھلی کی باقاعدہ فارمنگ ہوتی ہے، بڑے فارمز بڑے بڑے بن گئے ہیں وہاں پہ، مچھلیوں کو پالتے ہیں وہ، ان کو بیچ کے بھی اپنی گزر اوقات کرتے ہیں۔ تو فشنگ، اوور فشنگ کی وجہ سے ایک پرابلم یہ بھی ہوا کہ مچھلیاں بھی وہاں پہ ختم ہو گئیں، کم ہو گئیں، بہت کم ہو گئیں، لیکن اس پہ بھی کافی کام ہو رہا ہے، اور اس کو جو ہے وہ کوشش کی جا رہی ہے کہ ان کو دوبارہ سے ان کی پاپولیشن بڑھائی جائے مچھلیوں کی۔ ٹھیک ہے جی، تو یہ کچھ وہاں کے اکنامک طریقے اور ان کی یہ میں نے ڈسکس کیا کیسے گزر بسر کرتے ہیں۔ آخری بات جو میں ڈسکس کروں گا پھر اس کو اینڈ کریں گے اس ٹاپک کو، وہ ہے کہ یہ جو ڈرینیج ہے یہاں سے کیسے ہو رہا ہے۔ ڈرینیج کا مطلب میں نے کیا بتایا تھا کہ پانی کیسے بہتا ہے۔ تو جو ناردرن اور نارتھ ویسٹرن ماؤنٹینز ہیں وہاں سے برف پگھلتی ہے، اور برف پگھل کے جو ہے وہ مختلف پہاڑوں سے ہوتی ہوئی دریاؤں کو جوائن کرتی ہے۔ تو جو مشہور دریا ہے دریائے سندھ جو ہے وہ وہیں سے شروع ہوتا ہے، ہمارے ناردرن ماؤنٹین سے ہی دریائے سندھ کی شروعات ہوتی ہے۔
اور دریائے سندھ میں جو یعنی ریور انڈس میں جو نیچے کی طرف آ رہا ہے، اس میں جو پہاڑ ہیں، پہاڑوں سے برف پگھل پگھل کے اس کے اندر مختلف راستوں سے ہوتی ہوئی، مختلف ڈرینیج پیٹرن سے ہوتی ہوئی اس میں شامل ہو رہی ہوتی ہے۔ ڈرینیج پیٹرن میں کہیں جو ہے وہ واٹر فال نظر آتے ہیں آپ کو، کہیں آپ کو اسٹریمز اور اسپرنگز نظر آتے ہیں، کبھی پہاڑ سے برف پگھل کے نیچے آ رہی ہے، آپ کو باقاعدہ بہتا ہوا دریا دکھ رہا ہوتا ہے، کہیں پہاڑ کے اندر سے پانی بہہ رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، چشمہ جس کو آپ کہتے ہیں، تو وہ اسپرنگز، نیچرل اسپرنگز بھی یہاں موجود ہوتے ہیں۔ اور وہ دریائے سوات ہے جو کہ پہلے دریائے سوات میں گرتے ہیں اور پھر جو دریائے سوات جا کے دریائے انڈس میں شامل ہو جاتا ہے، اور پھر یہ انڈس یہاں سے چلتا ہے۔ یہ تو نارتھ اور نارتھ ویسٹرن ہے۔ اسی طرح سے یہاں کاغان ہے، تو دریائے نیلم کشمیر سے دریائے نیلم ہے، یہ یہاں پہ آ کے گرتا ہے۔ اور دریائے ایک اور دریا تھا، نام میں بھول رہا ہوں اس کا، جو کاغان والی سائڈ سے آتا ہے، وہ بھی آ کے ریور انڈس میں گرتا ہے۔ ادھر سے کابل کی سائڈ سے بھی ایک دریا آ کے جو ہے وہ یہاں گر رہا ہوتا ہے۔ سو آل دا ریورز ان دا ناردرن ایریا، جو اسمالر ریورز ہیں سب جوائن کرتے ہیں اور آ کے آخرکار انڈس میں شامل ہوتے ہیں۔ یہ نیچرل ڈرینیج جو ہے وہ پورا کا پورا ملا کے ہمارے انڈس کو پانی سپلائی کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، کہیں کہیں کیا ہوتا ہے، انہی پہاڑوں کے بیچ میں کوئی ویلی سی ہوتی ہے، یہ ایک پہاڑ ہے، یہ ایک پہاڑ ہے، بیچ میں تھوڑی گہری جگہ ہے، اس کو ویلی کہتے ہیں۔ اس ویلی میں ڈیپ جگہ ہوتی ہے، تو پانی یہاں سے بہے گا، یہاں سے بہے گا تو یہاں پہلے جمع ہوگا، پھر نکلنے کا راستہ یہاں کہیں ہے، تو یہ پانی جمع ہو جائے گا، تو بن جائے گی کیا، لیک۔ تو ناردرن ایریاز میں بہت سی لیکس ملیں گی آپ کو، تو اس میں سے ایک بہت مشہور لیک ہے سیف الملوک، بہت مشہور لیک ہے۔ کنہار تھا دریا، یس یاد آ گیا، جو آپ کے کاغان سے نکلتا ہے وہ کنہار ہے، بہت اچھا زبردست خوبصورت دریا ہے، دریائے کنہار، دریائے سوات، دریائے نیلم، ٹھیک ہے۔ تو یہ جگہ جگہ لیکس آپ کو موجود ملیں گی۔ سوات میں کالام سے آگے ایک لیک ہے، ماہوڈنڈ لیک، بہت مشہور ہے۔ ادھر لیک مشہور ہے آپ کی سیف الملوک، اس سے اوپر آنسو جھیل ہے، اس سے اوپر بہت بہت سی لیکس ہیں۔ وہ لیکس کیا ہیں، وہ یہی پانی، ابھی سب سے جو لیٹسٹ لیک ہماری بنی، ایک زلزلہ آیا تھا اس کی وجہ سے بھی کوئی لیکس بنی ہیں، اس سے پہلے بھی ایک زلزلہ آیا تھا، اس سے بھی کوئی لیک بنی، زلزلہ آتا ہے، پہاڑ گرتا ہے، ایک نئی ویلی سی بن جاتی ہے، نئی ویلی بنتی ہے، پانی وہاں جمع ہو جاتا ہے، پانی جمع ہو جاتا ہے، لیک بن جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ ایک بہت مشہور لیک ہے ہماری عطا آباد لیک، یہ بھی بڑی خوبصورت لیک ہے، یہاں بھی آپ وزٹ کر سکتے ہیں۔ ان میں سے پانی ہوتا ہوا اگین ریور انڈس کو سپلائی ہوتا ہے۔ تو the water that comes down from the mountains is collected in river Indus۔ ایک چھوٹی سی بات اس میں یہ ایڈ کر دوں کہ یہ جو پانی دریاؤں کا بہہ رہا ہوتا ہے، لوگ ایک کام اور کرتے ہیں کہ بہتے ہوئے دریا کے پانی کو چھوٹا سا ڈیم بنا کے روکتے ہیں، پراپر ڈیم نہیں ہوتا ہے، چھوٹا سا ہوتا ہے، اور بعض اوقات لکڑی کے چینل سے پانی کلیکٹ کر کے نیچے لاتے ہیں، چونکہ پریشر سے پانی نیچے آ رہا ہے، اور یہاں پہ ایک موٹر لگا لیتے ہیں، اور موٹر جو ہے وہ جنریٹ کرتا ہے بجلی۔ تو یہ چھوٹے چھوٹے جنریٹر آپ کو راستے میں بہت جگہ لگے نظر آتے ہیں، گھریلو سے جنریٹر ہیں جو 8-10 گھروں کو بجلی دے رہے ہوتے ہیں، اور وہ پانی کو بہت زیادہ روک بھی نہیں رہے۔ باقاعدہ ڈیم نہیں بنایا انہوں نے، کہ ڈیم بنانے میں تو پانی پورا جھیل کسی کیفیت میں آ جاتا ہے کہ پانی بڑا سا روک دیا آپ نے، بس ہلکا سا روکا، پانی کو چینلائز کیا آپ نے ادھر موٹر تک، موٹر سے واپس نیچے گرا دیا، پھر دریا میں شامل کر دیا۔ تو یہ پانی بہتا ہوا جب آیا تو اس نے موٹر چلا دی، موٹر چلنے سے علاقے کی بہت سارے گھروں کو بجلی پہنچ گئی، یا آٹا پیسنے کی انہوں نے چکی بھی لگا لی یہاں پہ کچھ اپنے چھوٹے موٹے کارخانہ بھی لگا لیا اسی بجلی کی مدد سے۔ تو یہ کام بھی لوگ کر رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ایجوکیشن کے بارے میں یہاں کے یہ بات ہے کہ ویسے تو آپ کو لگے گا کہ یہاں ایجوکیشن مشکل ہے، لیکن اگر آپ پلینز میں جاتے ہیں، جو پلین والا علاقہ ہے، یعنی دریائے سندھ کے ساتھ ساتھ پنجاب اور سندھ میں، تو یہاں سارا سال مزدوری کرنے کے موقع ہیں، سردیوں کی الگ فصل ہے، گرمیوں کی الگ فصل ہے، تو کسان اپنے بچوں کو ان مزدوریوں میں استعمال کرنا چاہتے ہیں، موقع ہے مزدوری میں استعمال کرنے کا تو استعمال کرتے ہیں۔ لیکن ناردرن ایریاز میں سارا سال فصلیں نہیں ہیں، تو پورا سال لوگوں کو اپنے بچوں کو یوز کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی، تو جب بچے یوز نہیں ہو رہے تو بچہ کیا کرے گا، تو نیچرلی یہاں پہ پڑھنے کا وقت ہوتا ہے بچے کے پاس، اس لیے ناردرن ایریاز میں بہت سے ایسے علاقے ہیں جہاں کی کہ ایجوکیشن ریٹ پلینز کے مقابلے میں بہت زیادہ ہے،
تو گلگت میں آپ کو، سوات میں، بہت سی وادیوں میں ایسی جگہوں پہ ایجوکیشن ریٹ زیادہ ملے گا، لوگ پڑھے لکھے ملیں گے، چاہے وہ آپ کے اسٹائل میں بات نہیں کرتے کیونکہ ان کی لینگویج ڈفرینٹ ہے یا ان کی انگلش اتنی اچھی نہیں ہے، لیکن پھر بھی وہ بیسک ایجوکیشن وہاں پہ اکثر لوگوں کے پاس ہے، میٹرک تک تو پڑھتے ہی ہیں وہاں پہ لوگ. اس کی وجہ میں نے آپ کو بتائی، کیونکہ وہ پلینس کے ایریا میں تو بچوں کو مزدوری پہ ہی سارا سال لگائے رکھتے ہیں. غریب لوگ ہوتے ہیں وہ بچوں کو کہیں گے اب کیا کریں، بچوں سے بھی کام کروانا پڑے گا ورنہ گزر اوقات کیسے ہوگی. یہاں پہ بہت سا ٹائم ایسا فری مل جاتا ہے کہ جب آپ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے بچہ پڑھ لے، ابھی اور کچھ تو کر نہیں رہا، تو گورنمنٹ تھوڑا سا بھی سپورٹ کر لے، ایک فری اسکول دے دے، تو لوگ بچوں کو پڑھانے کے لیے تیار ہوتے ہیں یہاں پہ. ٹھیک ہے. ہاں یہاں پہ کچھ کسٹمز بہت پرانے ہیں، چونکہ روڈ نیٹ ورک اچھا نہیں ملا تو، اور انٹرنیٹ بھی اچھا نہیں ہے، اور ٹیلی فون بھی اچھا نہیں ہے، موبائل نیٹ ورک بھی اچھا نہیں ہے، تو یہاں کے کسٹمز اور پلینز کے علاقوں کے کسٹمز میں تھوڑا سا فرق ہے آج بھی. تو اس لیے جو پہاڑی علاقوں میں لوگ رہیں گے وہاں تک چونکہ روڈ نہیں پہنچی، لوگ نہیں پہنچے، کسٹمز نہیں پہنچے، تو ان کا کلچر تھوڑا سا پرانا ہوگا. تو یہاں پہ ویمن ایجوکیشن کو پہ کسی زمانے تک جو ہے وہ بہت زیادہ پسند نہیں کیا جاتا تھا، اس کے مقابلے میں یہاں پھر بھی جلدی ویمن ایجوکیشن اڈاپٹ کر لی گئی تھی. لیکن اگر میں آج کی بات کروں تو آج میری جو معلومات ہے اس کے مطابق جو سوات ہے یا آپ کے اسکردو ہے، یہ جو علاقے ہیں ان پہ آج عورتیں بھی تعلیم حاصل کر رہی ہیں، ان کے الگ اسکولز ہیں، یہاں تک ان کے الگ کالجز ہیں، پھر وہ اچھا پڑھ کے وہ یونیورسٹیز میں اپلائی کرتی ہیں، پشاور کی اور نیچے اسلام آباد کی، اس طرح کے علاقوں کی. ٹھیک ہے جی. تو یہ یہاں کے ایجوکیشن کی سچویشن تھی جو میں نے آپ کو بتائی. تو اس کے ساتھ ہی ہم آج کے اس لیسن کو اینڈ کرتے ہیں. ہم نے نارتھ اور نارتھ ویسٹرن ایریاز دیکھ لیے. میں نے اس بات پہ زیادہ ڈسکشن کی جو کہ ایگزام کے لیے زیادہ امپورٹنٹ ہے. میں نے بہت زیادہ فوکس نہیں کیا کہ ڈیزائن کیسا ہوتا ہے، ریور کا ڈیزائن کیسا ہوتا ہے، پتھروں کی کون کون سی قسمیں ہوتی ہیں، وہ اس لیے نہیں فوکس کیا کیونکہ وہ ایگزام میں بھی فوکس اس پہ کم ہے. ٹھیک ہے. تو ہوپ فلی یہاں تک بات سمجھ میں آئے ہوگی. انشاءاللہ نیکسٹ لیسن کے ساتھ آپ سے ملاقات کریں گے. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.